This is IMT News. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रक्षंदा जाहिद। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जनाब वदूद मुश्ताक साहब मौजूद हैं। ये है दुआ तंजीम के फाउंडर और ट्रस्टी चेयरमैन, और माशाल्लाह यूके में बहुत अच्छे से दुआ तंजीम को लेके चल रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वदूद सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे फ़ख्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और मुझे अपनी दुआ तंजीम के हवाले से बातचीत करने के लिए मुझे मौका मिला। तो सर हम बात करना चाहेंगे दुआ के हवाले से, जो तंजीम आप बहुत माशाल्लाह कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। आप फाउंडर हैं, ट्रस्टी चेयरमैन हैं, तो क्या है ये दुआ तंजीम और इसके क्या मकासद हैं? बुनियादी तौर पर जो तालीम और सेहत का जो शोबा है उसमें जितना फाल आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर जब मैंने ये तंजीम बनाई थी तो उस वक्त कोविड था, 2021 में ये था तंजीम मैंने बनाई थी। तो इसका बुनियादी मकसद, पहले तो हमने सोचा कि भी लोगों को जाके हम उनके हौसले बुलंद करें ताकि उनके अंदर एक करश पैदा हो, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो कोविड पे काबू पा लिया गया और फिर मैंने इसको शुरू किया। ये यक वक्त आप इस बात पे हैरान होंगी कि हमने इसको बरतानिया और पाकिस्तान के अंदर यक वक्त काम कर रहे हैं। बरतानिया के अंदर जो है वो हमने मुख्तलिफ कैंपेन शुरू किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नौजवान थे ख़ास तौर पर, उनके हवाले से कोई भी ऐसी तंजीम नहीं थी जो वेपिंग के हवाले से या उनको एंटी क्राइम्स के हवाले से या कम्युनिटी कोहीन के हवाले से। यहाँ बरतानिया के अंदर जो है वो बहुत सारे मसाइल थे, तो हमने उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए ये एक तंजीम का एक सिलसिला, एक चैप्टर 1 ऑफ द चैप्टर है कि जिसमें हम अभी एंटी वेपिंग कैंपेन शुरू की हुई है। और ये एंटी वेपिंग कैंपेन जो है पिछले तकरीबन कोई 8-9 महीने से ये हमने शुरू की है। और जैसे कि आपने पूछा कि इस तंजीम का मकसद क्या था, तो हम पाकिस्तान के अंदर तालीम, जो महरूम तबकात हैं उनके लिए तालीम का सिलसिला, और जो लोग सेहत के हवाले से जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं या जिनको जो सहूलतें मुकम्मल मुयस्सर नहीं हैं, तो उनके लिए भी हमने वहाँ पर भी एक डिस्पेंसरी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और उसके अलावा एक हॉस्पिटल है जिसकी बुनियाद रख दी गई है, लेकिन अभी अल्लाह को पता है कि वो कब हमें मुकम्मल होगा। लेकिन हमारा ये ख्वाब है कि हम अपने उन इलाकों के लिए कुछ काम करें जहां हम पैदा हुए थे, और उस मिट्टी का हमारे ऊपर एक हक है कि हम उस मिट्टी को कुछ लौटा सकें। तो चूंकि मैं गांव में पैदा हुआ था, तो उस गांव के अंदर कोई किसी तरह की भी कोई सहूलत नहीं है, बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तो चूंकि हमें अल्लाह ताला ने थोड़ा सा शऊर दिया, ये अल्लाह की मेहरबानी से कि उस शऊर से हमने ये काम लिया और हमने ये सोचा कि हम इस तरह का काम शुरू करें। तो सर, आप सहाफत से ताल्लुक है आपका, तो आपको कैसा लगा सहाफत में एक सहाफी अगर कोई फलाही कामों में हिस्सा ले या कोई इस तरह की फलाही तंजीम बनाए, तो मुश्किल था आपके लिए या आसान था? ये वाकईतन एक बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। इसलिए मुश्किल था कि मैं जब लोगों को एक फलाही तंजीमें चलाते हुए देखता था, पाकिस्तान में भी खास तौर पर और बरतानिया में भी, तो मेरे अंदर कभी भी ये जज्बा नहीं पैदा हुआ कि मैं भी खुद एक तंजीम बनाऊंगा और तंजीम बना के मैं किसी फलाही काम के लिए करूंगा। क्योंकि मुझे जब ये मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की जो चैरिटी जो हैं, जो तंजीमें हैं, उनके बारे में कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन तंजीमों के अंदर कोई खराबी थी, लेकिन एक मजमूई जो तासुर था जिसमें सारी कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। तो उसमें उस वजह से मुझे चूंकि बतौर सहाफ़ी उन तंजीमों के अंदर जाके काम करने, उनके साथ मिलने का मौका मिला, तो मुझे एक बड़ी दुश्वारी महसूस हुई कि मैं खुद अब उस काम के लिए जिसको मुझे उन लोगों के बारे में थोड़े से शकुक व शुबहात थे, तो अब मैं उसको काम को कैसे करूं। और दूसरी बात ये थी, जब मैं पाकिस्तान में था तो उस वक्त भी मैं चूंकि सहाफ़ी था, तो वहां पर मुझे इस बात का कभी ख्याल नहीं आया था। लेकिन एक ऐसा वाकया जिसने मेरी ये जिंदगी में ये सोच मेरी जो है ना वो तब्दील की, वो ये था कि मेरे गांव के कुछ लोग थे जिनको तिब्बी सहूलतें मुयस्सर नहीं थी।
اور میں چونکہ لاہور بیس ہوا تھا اور گاؤں سے ہم لوگ شفٹ ہو کے لاہور آ گئے تھے، میری ساری ایجوکیشن، میرا ورک، میری جرنلزم وہ ساری لاہور میں تھی. تو اس کا یہ ہوا کہ وہ میرا ایک دوست تھا، تو چونکہ لاہور میں جرنلزم میں رہتے ہوئے میرے اتنے لوگوں کے ساتھ سوشل کانٹیکٹس تھے کہ ہر سرکاری محکمے میں، غیر سرکاری میں، سیاسی اور سماجی ہر سطح پہ میرے بڑے ایک اچھے رابطے تھے. تو ان رابطوں کی وجہ سے میرے گاؤں میں جو ایک لڑکا بیمار ہوا اور اس کو دل کا پرابلم تھا، تو مجھے میرے گاؤں کے میرے ایک کزن ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں میرے، وہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ فلاں ایک ہمارے جو آپ جانتے بھی ہیں فلاں بندہ ہے ایک، اور اس کو ایک ہارٹ پرابلم ہے، تو وہ فوری طور پہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا جی آپ ایسا کریں، اس کو ابھی فوراً بھیج دیں. میں نے اس کو شیخ زاید ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ کرایا. اپنے بطور صحافی اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے میں نے ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو داخل کروایا. داخل کروانے کے بعد جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہاں پر ایک محکمہ بیت المال ہوا کرتا تھا، اب بھی خیر ہے. تو میں وہاں پہ بھی اپنے جرنلزم کے ریسورس، اپنے جرنلزم کی بنیاد پہ وہاں پہنچا. میں نے انہیں بتایا کہ بھی اس طرح ایک میرا جاننے والا میرے گاؤں سے مستحق آدمی ہے، اور اس نے اس کو دل کا ایک پرابلم ہوا ہے اور بائی پاس اس کا آپریشن ہونا ہے، تو اس کو اتنے لاکھ روپے چاہیے، 2.5 لاکھ چاہیے تھے اس وقت. تو انہوں نے، جو کرنل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی کہ 1-2 دنوں کے اندر اندر انہوں نے ٹیلی فون پہ ہر چیز کنفرمیشن کی. چونکہ سوشل ویلفیئر میں جو آپ کسی سے بیت المال سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کے گاؤں میں جا کے جو چیزیں کنفرم کرتے ہیں، اور انہوں نے اتنا کوئکلی کیا کہ 1 دن کے اندر ہمارے جو ڈسٹرکٹ سے بندہ بھیج کے گاؤں میں کنفرمیشن کی کہ کیا واقعتاً یہ بندہ وہاں پہ ہے. جب ان کو کنفرمیشن ہوئی تو انہوں نے اگلے ہی لمحے وہ چیک بنا کے مجھے دیا. وہ چیک میں نے جا کے شیخ زاید ہاسپٹل تھا وہاں پہ میں نے جمع کروایا اور اس بندے کا علاج ہو گیا. لیکن انفارچونیٹ کہیں کہ یا کچھ بھی کہیں، اس کا علاج مکمل ہو گیا لیکن وہ بندہ جو ہے وہ بچ نہیں سکا. تو مطلب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن یہ زندگی موت جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ گاؤں کے لوگوں کے پاس تو بالکل وسائل نہیں ہے. شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس اگر پیسے ہیں تو کم از کم ان کو یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ وہ جدید ترین قسم کی طبی سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن گاؤں کے اندر اس طرح کی کوئی سہولتیں میسر نہیں ہیں لوگوں کو. اگر وہاں پیسہ بھی ہو نا، پھر بھی آپ کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، کلینک نہیں ہے، کوئی طبی سہولتیں نہیں ہیں. تو پھر میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بھی گاؤں کے اندر ایک ہاسپٹل بنانا چاہیے. پھر میں نے اپنے ایک کزن ہے جو میرے وہاں پہ رہتے تھے، میں نے اپنی فیملی ساری ہمارے گاؤں میں جو رہتی تھی، پھر میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ بہت ہی اچھا ایک سوچا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. پھر ہماری پوری فیملی نے 6 کنال کا ایک ایریا جو ہے نا، ایک کنال کر کے ہم نے سب نے ڈونیٹ کر کے تو وہاں پہ ہاسپٹل کا اسٹرکچر بنا دیا. تو ابھی تک اسٹرکچر تک وہ پہنچا. تو اس کے بعد پھر میں چونکہ اپنے برطانیہ منتقل ہوا وہاں پہ کچھ عرصہ تک جب کام کرنے کے بعد، تو برطانیہ منتقل ہونے کے بعد مجھے ایسا وہ جب بندہ مائگریٹ ہوتا ہے نا، تو مائگریٹ ہونے کے بعد بندے کو ہوش حواس نہیں رہتا. 2-3 سال کے بعد جب میں اپنے پاؤں پہ تھوڑا کھڑا ہوا، مجھے کچھ ہوش آئے، تو پھر جا کے میں نے دوبارہ جو ہے نا وہ اس گاؤں میں جو ڈسپنسری ایک ہم نے سٹارٹ کر دی. اب وہاں پہ گاؤں میں ہمارے ایک ڈسپنسری بھی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے بچیوں کے سکول ہیں جو حفظ وہاں پہ بچیاں کر رہی ہیں اور سکول کے اندر وہ رہتی بھی ہیں. ان کو ہم نے سولر پینل لگوا کے دیے ہیں. مطلب یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ بھی ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بھی ہم اپنی کو تعریف کر رہے ہیں یا ہم اپنے اچھے کام کو گنوا رہے ہیں، تاکہ ہر ایک کا بھلا ہو سکے. کیونکہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسی ریاست نہیں ہے جو اپنی بلبوتے پہ جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کر سکے، جب تک عوام بھی اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتی. تو بطور عوام ہم نے اپنا اس میں حصہ ڈالا، اور پھر جب میں نے یہاں پہ چیریٹی رجسٹر کرائی تو پھر میں نے اپنا یہ کام اس طرح شروع کیا. اور بطور صحافی آپ یقین جانیے کہ مجھے بڑا ہی اس پہ، جب میں میدان میں نکلا تو مجھے بڑی سوچ سمجھ کے بڑی شرمندگی، اپنے اندر ایک نہ شرم محسوس ہوئی
کہ میں تو ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، آج میں خود میدان میں نکل آیا ہوں. لیکن پھر یہ مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. بالکل سر، دیکھیں آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے تو دوسروں کو حوصلہ ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہو تو ہم آگے آئیں اور ہم کام کریں. آپ کبھی ایک دفعہ ایک کسی فقیر کو، کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا اجر ہے آپ کو نہیں پتا. تو ہم دعا کے حوالے سے بات کرتے، تو ابھی تک آپ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں، کتنی مطلب جو آپ کی سرگرمیاں جاری ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، جو سرگرمیاں میری ہیں نا، جو برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے، وہ تو یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مختلف، جب میری ملاقاتیں ہوئی بطور صحافی، میں نے رپورٹس پڑھی کہ برطانیہ، امریکہ، یورپ، یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ویپس کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بنیادی طور پر تو جو ویپس ہے نا، اس کو ای سگریٹ کہتے ہیں. ای سگریٹ جو بنیادی طور پر اس لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ سگریٹ چھوڑ کر، سگریٹ اس سے بہت زیادہ خطرناک تھا، تو ایک ای سگریٹ استعمال کریں تاکہ اس کے کم نقصانات پہ آ جائیں. لیکن ہوا یہ کہ اب جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو ویپس سگریٹ چھوڑ کر ویپس پر آنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی تعداد ہے 30%. اور جو 70% لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ ہی ویپ سے کیا، اور جو اس کا فلیور، اس کا جو اس کی خوبصورتی، اس کا ایک ماڈرنزم، اس کے اندر ایک گلیمرس جو اسٹائل تھا اس کی وجہ سے پھر بچے جو ہے نا اور نوجوان سارے اس میں شکار ہوئے. اور یہاں تک کہ جب میری اسکول کے اساتذہ سے ملاقات ہوتی تھی، میری والدین سے ملاقات ہوتی تھی، میری جو لوکل گورنمنٹس ہے ان کے آفیسر سے ملاقات ہوتی تھی، تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ یار یہ ویپس جو ہے نا، اس سے ہم بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے جیب میں ڈالا ہوا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ اساتذہ نے کہا کہ بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، اپنی کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو بچے کیا کرتے ہیں کہ جب میں دوسری طرف اپنا منہ پھیرتا ہوں بورڈ پہ لکھنے کے لیے، تو وہ جیب سے نکالتے ہیں اور سوٹا لگا کے تو پھر جیب میں رکھ لیتے. وہ لوگ بڑے پریشان تھے. تو بالآخر پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک اینٹی ویپس جو ہے وہ ایک کمپین شروع کروں. تو اس کا میں نے آغاز یہاں پہ ہنسلو، ایک لندن بارو آف ہنسلو ہے، یہاں کی جو لوکل مسجد ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا بہت زیادہ تعاون کیا. میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک سیمینار منعقد کیا. یہ مارچ 2023 میں نے کیا تھا، 12 مارچ کو. تو اس سیمینار کے اندر جو رکن پارلیمنٹ ہیں سیما ملہوترا، وہ بھی آئی تھیں. اس کے علاوہ میئرز آئے تھے، کونسلر آئے تھے، ینگسٹر آئے تھے. جو متاثرین ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھی جو متاثرہ پارٹی ہے، یعنی کہ بچے جو ہیں، وہ بھی آئے تھے. پھر ان تمام نے اس بات کو جو ہے نا وہ سراہا کہ بھئی برطانیہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے جو لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کام آپ نے اینٹی ویپس کا کیا ہے، یہ شاید گورنمنٹ لیول پہ تو ہو رہا تھا مگر وہ اتنی مؤثر کمپین نہیں. اس کے بعد پھر میں نے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ہنسلو کی ہائی اسٹریٹ ہے، یہاں پہ میں نے 4 گھنٹے تک، صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ایک ہائی اسٹریٹ، یعنی کہ اسٹریٹس کے اندر کیمپ لگانے کا، پہلے تو ہم نے سیمینار کیا، لیکن اب اسٹریٹس کے اندر لگانے کا یہ پہلا تجربہ تھا. کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ اس میں ہمیں کیا بھی مشکل پیش آ سکتی ہے. لیکن آپ یقین جانے کہ جتنے لوگ آئے تھے، میئر آئے تھے، ایم پی آئے تھے، یا باقی جتنے کمیونٹی کے لوگ، کمیونٹی لیڈرز آئے تھے، انہوں نے اس کو اتنا سراہا. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹس کے اندر آپ کھڑے ہو کر یہ کمپین کر رہے ہیں، جبکہ لوگ تو ہے وہ سیمیناروں کے اندر یا بالکل اس بات کے بارے میں گھبراتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ہے نا وہ یہ آپ کمپین کریں گے. تو اس کا اتنا ہمیں اچھا رزلٹ ملا کہ آپ یقین جانیے کہ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں آئیں اور انہوں نے آ کے ہمیں جب پوچھا کہ بھی آپ ویپس کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ بہت ہی حیران. اور پھر انہوں نے اپنے اچھے جو ہے نا وہ تاثرات ہمیں ریکارڈ کروائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ہمیں فنڈنگ دی، چاہے وہ پینیوں میں تھی، اس بات کو ذکر نہیں کروں گا میں کتنی تھی، لیکن انہوں نے فنڈنگ دی جو ان کا ایک جذبہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو میری ڈسپنسری چل رہی ہے، اس کو بھی ہم مسلسل جو ہے نا وہ ریگولر بیس پہ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. اور ڈسپنسری کے علاوہ جو ہاسپٹل ہے وہ ایک لمبا، ایک ابھی چونکہ پروجیکٹ ہے، اس پہ بھی کام تو فاؤنڈیشن تک ہی ہوا ہے، اس سے آگے ہم ابھی نہیں بڑھ سکے.
یہ آپ کے مستقبل کے منصوبے ہیں. تو سر برطانیہ میں آپ کو جو رسپانس ملا ہے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہے, آپ کیا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ مطلب آپ دوسرے ٹاؤنز میں جائیں گے یا اپنے ورکرز بڑھائیں گے؟ کس طرح آپ اپنے مستقبل میں دیکھتے ہیں, یا فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ میں اس سے جو دعا چیریٹی ہے نا, اس کا میں اور میری وائف ہم 2 ٹرسٹی ہیں اور ایک میرا بیٹا ہے. ہم 3 اس کے ٹرسٹی ہیں اور ہم 3 ہی اس کے جو ڈونر بھی ہیں, کہ ہمارے علاوہ اور ابھی تک ہم نے کسی سے کوئی ڈونیشن بھی نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ کمیونٹی کوہین کا بھی پروگرام ہے, اور ہم جو کرائم کے حوالے سے جو ہے نا اس کو بھی, جو نائف کرائم یہاں پہ بڑا ہوا ہے اور یہاں پہ اور بھی کچھ کرائم جو ہیں وہ کافی بڑے ہوئے ہیں, تو کرائم لیس سوسائٹی تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی, لیکن ہم اپنا اس کرائم کی کمی میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. تو سر اس حوالے سے دعا تنظیم جیسے آپ ماشاءاللہ اتنی کامیابی سے چلا رہے ہیں, تو پاکستان میں آپ اور کیا کیا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مدرسہ جو ہے حفظ ہو رہا ہے, جہاں پہ بچیاں جو کہیں نہیں جا سکتی تو ان کو سولر پینل لگوا کے دیا ہے. پھر جو ایک اور بچیوں کا مدرسہ ہے جہاں پر ہاسٹل بھی ہے, ان کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. ڈسپینسری ہماری جو ہے وہ فل فلیج اس وقت چل رہی ہے. اس کا جو ہے وہ ہمارا اپنے کزن کا بیٹا ہے, وہ وہاں پہ ڈاکٹر ہے اور ایک ڈسپینسر ہے. پھر ہم وہاں پہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اسی کے اندر اسی ڈسپینسری میں ایک پیتھولوجی لیب جو ہے نا وہ بنائیں گے. ہم بیوگان جو ہے نا, بیوہ خواتین جو ہیں جن کا کوئی بالکل سہارا نہیں ہوتا, ان کو انہی کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ منصوبے ہیں. جیسے ہم کچھ زرعی زمین جو ہے وہ لے کے ہم ان کو دے دیں کہ آپ اس میں کھیتی باڑی کر کے اپنا جو ہے وہ روزی روزگار چلائیں. سر فنڈز کا کیا سلسلہ ہے آپ کے پاس؟ کیا لوگ آتے ہیں یا آپ خود جاتے ہیں, یا لوگ خود اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کام کو اور آ کے آپ کو مطلب ظاہر سی بات ہے ایک یہ اتنا اچھا کام ہے, لوگ دیکھتے ہیں آپ کر رہے ہیں, وداؤٹ فنڈنگ تو میرا خیال سے یہ ممکن نہیں ہے. جی بالکل, فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک ہم نے اپنا دامن فنڈ کے لیے نہیں پھیلایا. ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں, میری وائف اور میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, ہم یعنی کہ اپنی فیملی جو ہے نا وہ میری چیریٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں. تو سر لوگ آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ آپ جیسے اس تنظیم کے حوالے سے بہت سارے سوشل ورک ہے, ظاہر سی بات ہے یہ, تو کوئی آپ سے رابطہ کرنے کا کچھ طریقہ کار بتائیے. اس سلسلے میں نے دعا فاؤنڈیشن کا ایک یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے, پھر میرا ودود ٹی وی ایک چینل چل رہا ہے جس پہ میں صرف اور صرف دعا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی انفارمیشن لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. dua.welfare@mail.com یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. پھر ہم اپنا فون نمبر جو ہے وہ بھی سارا ہم اپنی اس ویب سائٹ پہ دیتے ہیں. تو بیسٹ وے جو ہے نا وہ ہماری ویب سائٹ ہے, جہاں پہ ہمارے کاموں کے بارے میں بھی تفصیل موجود ہے, ہمارے رابطوں کے بارے میں بھی تفصیل موجود ہے. تو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنا فیس بک پیج جو ہے وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. فیس بک پیج بھی ہمارا چل رہا ہے, پھر یوٹیوب بھی چل رہا ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہم چلے گئے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے نا آج کے دور میں بیسٹ وے ہے کہ لوگ ہم سے اس سے رابطہ کرتے ہیں. تو آخر میں سر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا نوجوانوں سے یہ پیغام ہوگا, صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی قیادت کرنی ہے. مطلب نوجوان تو ہر ملک میں نا, تو ہر ملک کے ہی وہ جو ہے قیادت کریں گے. تو ان سے میری یہ درخواست ہوگی, جو آپ کے اندر کی ایک نفرتیں اس کو ختم کر کے جو ڈائلاگ کو آپ پروموٹ کریں, اور ایکسیپٹنس کہ دوسرے کی حقوق یا دوسرے کا جو رائٹ ہے اس کو تسلیم کرنا, دوسرے کے خیالات کو تسلیم کرنا, اور ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو ڈائلاگ کے لیے تیار رکھیں, اپنے آپ کو ایکسیپٹنس کے لیے تیار رکھیں, اور اپنے دروازے جو ہیں نا وہ دوسروں کے لیے کھولیں. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو یہ دیکھے گا چینل, جو یہ انٹرویو دیکھے گا, تو ان کا حوصلہ بڑھے گا. اور میں خود یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی آگے آئیں. تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ مطلب جتنا لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں,
लोगों को नसीहत पकड़नी चाहिए कि हम घर में बैठे हुए हैं या हम हाथ पे हाथ रख के बातें करने के अलावा कुछ नहीं करें, अमली तौर पे हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप हमारे पास आए हमारे प्रोग्राम में, और हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए हमें, अल्लाह हाफिज। रक्षंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।